ब्लैक मून सीजन 2 किस्त नंबर 31। भाभी सच बताएं, कौन छुपाया है मेरे भाई को? दांत दिखते एजल ने उसे चिढ़ाते आंख दबाई। नूरा ने उसके जाने के बाद दरवाज़ा बंद किया। यूं छुपने की क्या ज़रूरत है, सामने आ जाते, ज़्यादा से ज़्यादा कान ही खींचती ना। मुंह बनाते रूलफ के पाँव पर पाँव मारा, जो आंखें बंद किए चित लेटा था। उठ जाओ अब नहीं, मैं तो डर से पैरालाइज हो गया हूँ। अपनी आंखें थोड़ी सी खोलते हाथ आगे किया। नूरा ने घुरते पकड़ने से इनकार किया और बाथरूम चली गई थी। अब अजान को सोचना था वहां से निकलने का रास्ता। उसका सामान भी गैराज में ही रखा था, किसी की नज़र पड़ जाती तो पक्का शामत आनी थी। उसकी कमर में शदीद दर्द हो रहा था, लेकिन नज़रअंदाज किए वो करवट के बल लेटी रही। रात को बाहर रूम में नहीं आया था। दूसरी तरफ हमवार बेडशीट को साकिन निगाहों से देखा, दिल मुस्तरिब था। रात को जाने कैसे उसकी आंख लग गई थी। उठ के सीधा होते पाँव को देखा, वो हल्के हल्के सूज रहे थे। चेहरे पे छाई सर्दी और बेरौनकी महबूब की बेतवजही कज़ामत थी। पलकों की बाढ़ नम होने लगी थी, उसका वजूद फूल रहा था। एक बार फिर साइड पे नजरें टिकाई। रात अबान ने कहाँ गुजारी होगी? उसने एक बार कहा था उसका अपना कोई कमरा नहीं है जहाँ वो अकेली रो सके। इसके बाद अबान वहीं नहीं आता था जब सरनम का रोने का मन करता था। उसने किसी चीज़ का एहसान नहीं जताया था, बस खामोशी से दस्तबरदार हो जाता था। वो हक जताना चाहता था जिससे सरनम उसे रोक देती थी। आंसू झलक के गाल पर फैला। पता नहीं कैसे रात को इतना सख्त अंदाज अपना गई थी, कैसे उसका मूड इतना स्पॉइल हो गया था कि वो अपने महरम से घबरा गई थी। वहीं लेटे लेटे वो एक बार फिर सो गई। दोबारा आँख खुली तो मोबाइल रिंग कर रहा था। उसके उठाते उठाते बंद हो गया। अननोन नंबर शो हो रहा था। बेदिली से मोबाइल साइड पे रखते वो उठ गई। फ्रेश होके बाहर आई तो अश्वे और ऐज़ल दोनों तैयारियों में लगी थी। शादी के घर में बहुत छोटे छोटे काम निकल आते हैं। शाम को निकाह था। अश्वे जो कुशन के कपड़े चेंज कर रही थी उसे देख के रुकी। कमलाया हुआ चेहरा देख के उसे सहारा दिया। नाश्ता करो, की तबीयत कैसी है? ऐज़ल को पानी लाने का इशारा किया। ठीक हूँ, ज़रा सा झुक के पाँव देखे। अश्वे ने उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा। पाँव गुलाबी हो रहे थे। ये लो जूस पियो। मैंगो जूस था। जरनम ने गिलास थामते घूंट भरा। अबान चले गए हैं? सर झुकाए पूछा। अश्वे उसे देख के रह गई। डांट भी नहीं सकती थी। हाँ चला गया है, तुम ये ख़त्म करो। सर हिलाते वो छोटे छोटे घूंट लेने लगी। कुछ देर बाद ऐज़ल का फ़ोन बजा, जो उसके पास ही पड़ा था। ऐज़ल, तुम्हारा फ़ोन बज रहा है। अश्वे करीब ही बैठी काम कर रही थी, उसे आवाज़ लगाई। उसके पहुंचने तक जन्नम ने जूस ख़त्म कर लिया तो गिलास उसे पकड़ा दिया और वो फ़ोन और गिलास दोनों लिए वहाँ से चली गई। रात को तबीयत ठीक रही? जी पुप्पो, बस कमर में हल्का सा दर्द है। नाश्ता अभी लेके आती है। ऐज़ल, तो कर लो, फिर मेडिसिन भी लेनी है। जी। इस बात में सर हिलाते वो बेचैन बैठी थी। भाभी, आपके जूते का साइज़ क्या है? ऐज़ल ने वापस आते उससे पूछा। पता नहीं, शायद 7। एक बार फिर अपने सूजन ज़दा पाँव देखे जो बढ़ती जा रही थी। किसका फ़ोन है? अश्विन ने उसे देखा। भाई का। कह के तो वो चली गई, लेकिन जरनम का सांस सूखने लगा। दिल जैसे सुकड़ के फैला था। जर्द पड़ता रंग स्वेती इख्तियार करने लगा तो बेख्तियार उठ गई। मैं लॉन में जा रही हूँ। ताज़ी हवा की तलब में वो अश्वे को बता के लॉन में चली आई। अटका हुआ आंसू लॉन में कदम रखते ही आज़ाद हो गया। उसे सॉरी कर लेनी चाहिए, वरना ऐसे ही जान निकलती रहेगी। हथेलियां रगड़ते इरादा किया। भाभी, नाश्ता? ऐज़ल उसके पीछे ही बाहर आ गई थी। मैंने भी नहीं किया। साइड पर पड़ी कुर्सियों की तरफ आते उसे भी आने का इशारा किया। लॉन में एक बार फिर से रंग बिखरे हुए थे। फूल अपनी आबोताब से खड़े लहलहाते खुशबू बिखरने में मगन हूँ जैसे। शुरू करें? उसके बैठते ही खाना शुरू किया। अबान ने क्यों कॉल की थी? मॉल में खड़े थे शायद, आपके लिए शॉपिंग कर रहे हूँ। शरारत से कहा। हाँ। बेदिली नाश्ता करते वो छोटी मोटी बातें करती रही। ऐसल ने 2 दिन की छुट्टी की थी बौद्धिक से। हाशिम रहमान खुद तवज्जो दे नहीं रहा था तो वो क्यों इसके ऑर्डर्स के लिए जान खपाए। सोच के ही गुस्सा आता था उसके बारे में। नाश्ता करके बर्तन किचन में रखे, फिर मामा के साथ मदद करवाने लगी। जन्नम कुछ देर लॉन में ही बैठी रही, फिर उठ के रूम में आ गई। अबान की कोई कॉल या मैसेजेस नहीं आया था। बाबा, मैं जा रहा हूँ, असाम के ऑफिस में दाखिल होते बताया। आपने कितने बजे तक आना है? टाइम देखते पूछा। असाम ने एक यासियत से भरपूर नज़र उस पर डाली। सफ़ेद चिकन ज़दा सूट अपनी उदासी का पता देता ही था। मैं बस कुछ देर में निकलूंगा, कुछ मेल्स भेजने हैं। ओके। वो बाहर निकल आया। आहिस्ता आहिस्ता शाम बह रही थी। गाड़ी में बैठते स्टार्ट की। सिर्फ सरनम की फिक्र से बेचैन होते हुए जल्दी आ रहा था। घर पहुंचने में आधा घंटा लगा। लिविंग रूम में कोई भी नहीं था। मोबाइल को एक हाथ से दूसरे हाथ में मुंतकिल करते सीढ़ी चढ़ गया। गहरा सांस लेते रूम के सामने रुका, फिर दस्तक दी। अंदर लेटी जन्नम का दिल जोर से धड़का था, जैसे महबूब से पहली मुलाकात हो और दिल खौफ और दीदार की मिली जुली कैफियत का शिकार हो। दस्तक देती वो चौंकी, फिर उठ के दरवाज़ा खोलते खुद दरवाजे के पीछे हो गई। एक खुशबू का झोंका नाक से टकराया तो बेबसी से उसे देखा, जो उसकी तरफ पुश किए मोबाइल चार्ज पर लगाने के लिए बढ़ गया था। एक नज़र पलट के भी नहीं देखा। दिल कुरलाया। घड़ी उतार के ड्रेसिंग टेबल पर रखते वो
مکمل طور پر اس سے لاتعلق تھا۔ جوتے اتارتے وہ ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ زینب وہیں پتھر بنی کھڑی تھی۔ ڈریسنگ روم کا دروازہ بند کرتے ایوان نے بے چین سا سانس خارج کیا۔ دل پر پتھر رکھنا آسان نہیں تھا۔ دروازے سے ٹیک لگاتے چہرے پر ہاتھ رکھے کچھ لمحے وہیں سے رکے تو آگے بڑھ کے کپڑے نکالے۔ بلیک ٹراؤزر اور بلیک ٹی شرٹ لیتے وہ باہر آیا تو زینب ہنوز وہیں کھڑی تھی۔ بے اختیار پاؤں سے نظریں چرائی، پھر ویسے ہی لاتعلق سا باتھ روم میں گھس گیا۔ زینب بھی ٹھیک بنی وہیں کھڑی، ابھی نہیں تو کچھ دیر بعد ہی صحیح وہ اسے دیکھے گا تو صحیح۔ 20 منٹ بعد وہ نہا کے باہر آیا تو اسے وہیں بت بنے دیکھ کے شدید غصہ آیا۔ وہاں جا کے بیٹھ جائیں، دروازہ بند کرتے بنا دیکھے سرد لہجے میں کہا۔ نہیں، سر نفی میں ہلایا جو ایوان نے دیکھا ہی نہیں۔ زینب پلیز تنگ نہیں کریں، یہاں آ کے بیٹھ جائیں۔ اب کی بار اس نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ پہلے 2 وعدے توڑ دیے گئے، مجھے نہیں بیٹھنا، ضدی انداز میں کہتے وہ وہیں شل ہوتی ٹانگوں کے ساتھ کھڑی رہی۔ اپنا نہیں تو وہ رکا۔ بیبی کا سوچ لیں، وہ بھی کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ رات کا جاگا، ابھی نیند آ رہی تھی۔ کمفرٹر سیدھا کرتے لیٹ گیا۔ نہیں بیٹھوں گی، ہاتھ کی پونچھ سے آنکھوں کی نمی صاف کی۔ ایوان رخ بدلتے کمفرٹر تان گیا۔ ابھی بھی وہ اس سے ضد کر رہی تھی، وہ اس کی ضد ہی توڑنا چاہ رہا تھا، پر یہاں زینب کی ضد نہیں، زینب خود ٹوٹ رہی تھی۔ اسے غافل دیکھ کے وہیں قالین پر دیوار سے ٹیک لگاتے بیٹھ گئی۔ اسے نہیں پتا تھا وہ ایوان کو کیسے منائے گی۔ رات 10 بجے کے قریب مہمان آنا شروع ہو گئے۔ نکاح سرمنی گھر پر ہی رکھی گئی تھی۔ ریسیپشن ہوٹل میں ہونا تھا۔ سفید اور آسمانی رنگ کے کمبینیشن میں لہنگا زیب تن کیے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہاتھوں میں آسمانی رنگ کی کچھ میٹل کی چوڑیاں تھیں۔ زیادہ میک اپ نہیں تھا، بس سادہ سا پارٹی میک اپ۔ ہاف وائٹ جعلی سے گھونگھٹ بنائے وہ تیار بیٹھی تھی۔ بیوٹیشین اپنی چیزیں سمیٹ کے جانے کی تیاریوں میں تھی جب اشوے اسے دیکھنے آئی۔ واؤ! دیکھتے ہی اون کھول کیے، پھر بیوٹیشین کو اس کا معاوضہ دیا۔ اس نے کہیں اور بھی جانا تھا۔ تم بہت پیاری لگ رہی ہو، اسے سراہتے ستائشی نظروں سے دیکھا۔ نورہ کے لیے اتنی اپنائیت نہیں تھی جتنی زینب کے لیے تھی، لیکن وہ بھی پیاری تھی۔ اب ساری زندگی اس کے ساتھ ہی تو رہنا تھا، پھر بیٹے کی پسند وہ کیسے ناپسند کر سکتی تھی؟ نظر اتارتے اسے وہیں بیٹھنے کا کہہ کے زینب کی طرف آئی۔ وہ پتہ نہیں تیار ہوئے بھی تھے یا نہیں۔ نہیں، ایوان ابھی تک نکلا تھا۔ سارے گیسٹ آ چکے تھے۔ 10:30 بجے تک نکاح تھا اور بڑے دونوں ہی نہیں تھے۔ دروازے پہ دستک دیتے ویٹ کیا۔ کچھ لمحے گزرنے کے بعد دوبارہ دستک دی۔ تیسری دستک پر ایوان کی آنکھ کھلی تھی۔ آنکھیں کھولتے آس پاس دیکھا کہ زینب نے ابھی تک دروازہ کھولا کیوں نہیں؟ شاید وہ روم میں نہیں تھی۔ پھر خود ہی اٹھ کے سلیپر پہننے لگا تو دروازے کے ساتھ پڑی زینب پر نگاہ پڑی۔ زینب جوتا پہننا بھی بھول گیا۔ تیزی سے اس کے پاس آئی۔ یار! اسے بازو میں اٹھاتے بیڈ پہ ڈالا۔ ایوان دروازہ کھولو! اشوے اب آوازیں دے رہی تھی اور ایوان کے تو ہاتھ پاؤں بے جان ہو چکے تھے۔ بدحواسی میں اسے پکارتے ٹمپریچر چیک کیا، بظاہر تو کچھ بھی نہیں تھا۔ ایوان دروازہ کھولو! کیا ہوا ہے؟ کچھ حلق تر کیا۔ دروازہ کھولتے اشوے کو ساکت نظروں سے دیکھا۔ زینب ہوش میں نہیں ہے شاید۔ بجائے وجود کو گھسیٹتے بیڈ تک آیا۔ زینب! اشوے زینب کو دیکھ رہی تھی، پھر سائڈ پہ پڑی بوتل سے پانی نکال کے چہرے پہ چھینٹے پھینکے۔ زینب بیٹا آنکھیں کھولو! اس کا سر گود میں لیتے ایوان کو غصے سے دیکھا۔ ہاسپٹل لے کے چلتے ہیں۔ وہ آنکھیں نہیں کھول رہی تھی۔ ایوان نے آگے روکے اسے بازو میں بھرا۔ اس کے پاؤں میں جوتوں سے بے نیاز تھے۔ بھاگتے ہوئے لیونگ روم کے پچھلے راستے سے نکلا تھا۔ اشوے اس کے پیچھے تھی۔ حسام حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اشوے نے اسے جتنا دیکھا تھا اتنا بتا دیا۔ کیا آپ کو ان کی کنڈیشن کا نہیں پتا تھا؟ ڈاکٹر ایمرجنسی روم سے باہر نکلی تو سیدھا ایوان کو تپے ہوئے انداز میں دیکھا۔ ایوان کی پہلے ہی جان لبوں پہ اٹکی تھی۔ ڈاکٹر کے انداز پر جیسے دل کسی نے مٹھی میں مسلا ہو۔ اسے کوئی جواب دیے بنا وہ دروازہ کھول کے اندر آیا۔ سامنے ہی زینب پرسکون لیٹی تھی، ایک ہاتھ میں کینولا لگا ہوا تھا۔ آئی ایم سوری، اس کے قریب آتے زرد چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں لیا۔ آپ میرے ساتھ آئیں۔ ڈاکٹر نے اسے سخت نظروں سے دیکھتے پکارا۔ وہ سر ہلاتا اس کے پیچھے آیا۔ سب سے پہلے مکمل بیڈ ریسٹ کروائیں اپنی مسز کو۔ بیٹھنا بالکل بھی نہیں ہے۔ بچے کی ہارٹ بیٹ بہت کم ہے، 5واں منتھ سٹارٹ ہو چکا ہے اور بیبی ابھی بھی حرکت محسوس نہیں کی گئی۔ ان کے پاؤں سوجنے کی بھی یہی ہے۔ ایکس رے سے جس کی وجہ سے پکڑاتے پروفیشنل لہجے میں بول رہی تھی، ان کی خوراک ڈبل ہو جانی چاہیے تھی، لیکن جس طرح ان کی کنڈیشن ہے مجھے نہیں لگتا انہوں نے ناشتہ بھی کیا ہوگا۔ بچہ پیدا کرنا مشکل ہے، یہ آپ مردوں کو سمجھ نہیں آئے گا۔ پرسکرپشن پکڑاتے ڈاکٹر نے ایک اچٹتی نگاہ اس پر ڈالی۔ مردوں کو بس عیاشی کرنی ہوتی ہے۔ ایوان پہلے ہی مشکل سے ضبط کر کے بیٹھا تھا، پرسکرپشن اٹھاتے باہر نکل گیا۔ آنکھیں سرخ ہونے لگی تھی۔ ایوان سامنے سے آتے حسام نے اسے روکا، وہ اسے ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ یہ پہنو۔ جوتے جھک کے اس کے سامنے رکھتے بغور اس کی حالت دیکھی۔ زینب کیسی ہے؟ پیچھے اشوے بھی تھی۔ پتہ نہیں، خود دیکھ لیں۔ کندھے اچکاتے وہ باہر نکل گیا۔ اشوے اور حسام ریسیپشن سے روم نمبر پوچھ کے زینب کے پاس آئے تو وہ غنودگی میں تھی، شاید ڈرپس کا اثر تھا۔
ابھی کچھ دیر پہلے ٹھیک تھی۔ ابان نے اسے ٹینشن دی ہے اور کچھ نہیں۔ پاس بیٹھے اشوے کو ابان پر شدید غصہ آیا۔ ساری رات پتہ نہیں کیسے گزاری ہوگی دونوں نے۔ ناراضگی والی بات اگر تھی بھی تو ابان کو اوائڈ کرنا چاہیے تھا۔ اشوے آہستہ آہستہ بول رہی تھی۔ زرنم ہنوز غنودگی میں تھی۔ ابان دوبارہ آیا ہی نہیں تھا۔ ناگہاں ویٹ کر رہا ہے بھائی، کچھ بتائیں گے مجھے؟ اذان تیار ہو کے باہر آیا تو ایزل ایک طرف پریشانی سے گیسٹ ریسیو کر رہی تھی، جبکہ حسام، اشوے، ابان اور زرنم اسے کہیں نظر نہیں آئے۔ پھر ابان کو کال کی جو اس نے پہلے تو اٹھائی ہی نہیں۔ 10 کالوں کے بعد ریسیو کی تو وہ بھی خاموشی سے کان سے لگایا۔ یہاں سب ویٹ کر رہے ہیں۔ اب کی بار اذان نے زیادہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا تھا۔ میں آ رہا ہوں یار، بابا لوگ ایمرجنسی میں کہیں گئے ہیں، وہ شاید نہ شامل ہوں نکاح میں۔ اوکے پھر کل ہی کریں گے سب کچھ، ماما بابا کے بغیر تو نہیں کرنا، اسپاٹ انداز میں کہتے کال ہی بند کر دی۔ ابان لب بھینچ کے رہ گیا۔ اس کا دماغ سن ہو رہا تھا، ڈرائیونگ بھی صحیح سے ہو نہیں رہی تھی تو گاڑی سائڈ پہ لگا دی۔ اس کی وجہ سے اب اذان کا اتنا امپورٹنٹ وقت خراب ہو رہا تھا۔ کچھ دیر وہیں رکا رہا، پھر گاڑی موڑی۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ ہاسپٹل میں تھا۔ دروازہ کھولتے اپنے ماں باپ کو دیکھا جو اشوے زرنم کے پاس بیٹھی اسے نرمی سے دیکھ رہی تھی۔ سام دوسری طرف پڑی کرسی پہ براجمان تھا۔ آپ لوگ جائیں، میں یہاں رکتا ہوں، اذان ویٹ کر رہا ہے۔ بے لچک انداز میں دیکھتے وہ زرنم کو پھر سے اگنور کر گیا۔ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، اگر تم اس وقت ضد نہ کرتے تو ابھی یہ حالات نہ ہوتے۔ اشوے زرنم کو چھوڑ کے اس کے قریب آئی۔ ابان پتہ بھی تھا وہ اب ان ایکسپیکٹڈ چیزیں برداشت نہیں کر سکے گی، پھر بھی چپ کریں اشوے، حسام کو ٹوکنا ہی پڑا۔ ہم چلتے ہیں، ابان رک رہا ہے، اب اس کا خیال نہ رکھا تو میں تم سے پوچھوں گی۔ اسے وارننگ دیتے اشوے غصے میں دیکھتی حسام کے ساتھ چلے گی۔ وہ ابھی تک خاموشی سے دروازے کی چوکھٹ پہ ہی کھڑا تھا۔ ان کے جانے کے بعد دروازہ بند کیا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے حسام کی چھوڑی ہوئی جگہ پہ ٹک گیا۔ زرنم آنکھیں بند کر کے لیٹی ہوئی تھی، اس کی موجودگی سے بے خبر۔ سب کی نظروں میں ابان ہی غلط ٹھہرایا جا رہا تھا، اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ دھیرے سے اوپر ہوتے زرنم کو دیکھا، رنگت میں زردی اب کم ہونے لگی تھی۔ کرسی اٹھاتے بیڈ کے قریب رکھ لی، پاؤں کی سوجن بھی اب کم ہو گئی تھی۔ وہیں پیچھے ٹیک لگا کے سینے پہ بازو باندھے وہ اسے کتنی ہی دیر دیکھتا رہا تھا۔ آج اس کے پاس کوئی پھول نہیں تھے۔ ہمنا آنکھوں میں پانی بھرے دور کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ اسے نورا سے چڑ تھی، اسے نہیں پتا تھا محبت کیا ہوتی ہے، لیکن نورا اسے زہر لگ رہی تھی۔ ہاتھوں کو سختی سے بھینچے وہ وہاں بمشکل کھڑی تھی۔ کیا تھا اگر اذان بھائی سے شادی کر لیتے، لیکن وہ تو اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہے تھے۔ لیکن کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ناگہاں نے نورا سے تصدیق چاہی تو اس نے تیسری بار بھی قبول ہے میں جواب آیا، پھر اذان کے ساتھ دہرایا گیا۔ جب وہ قبول کے بعد نکاح ہاں چلا گیا تو حسام نے ابان کو کال کر کے زرنم کے ہوش میں آنے کا پوچھا تھا۔ وہ بھی بمشکل نکاح کے وقت پہنچے تھے۔ بھابھی کو ہوا کیا تھا؟ شاید رات کو ٹھیک سے سو نہیں سکی۔ اشوے نورا کے پاس ہی بیٹھی تھی، دوسری طرف الکا بھی بیٹھی تسبیح کے دانے گرا رہی تھی۔ وہ بھی عصر کے وقت ہی پاکستان پہنچی تھی۔ فنکشن جس حساب سے سوچا تھا ویسے تو ہوا نہیں۔ اب پتہ نہیں کل تک کیا سچویشن ہوتی ہے، ڈیلے بھی نہیں کر سکتے کیونکہ سب کو دعوت دی جا چکی تھی۔ عزت بھی پریشانی سے وہاں بیٹھی تھی، بچے ادھر ادھر کھیلنے میں مصروف تھے۔ رابیل اور ایزل ایک طرف زرنم اور ابان کو ہی ڈسکس کر رہی تھی۔ ابھی تک ہوش میں نہیں آئی، کیوں؟ ڈاکٹر سے پتہ کرواؤ، ڈاکٹر نے 12 گھنٹے کا وقت دیا ہے، آ جائیں گی ہم، اگر کچھ ضرورت ہو تو بتانا۔ فون کاٹے دوبارہ جیب میں رکھ دیا، پھر ذرا سا جھکتے سائڈ سے ماتھا چھوا، ٹمپریچر نارمل تھا۔ زرنم کا ہاتھ ہلکا سا ہلا۔ یہ سزا میرے لیے ہے یا خود کے لیے؟ انگوٹھے سے ہاتھ کی پشت کو مس کرتے وہ بڑبڑایا، جلدی آئیں ہوش میں۔ نے جھک کے پلکوں کو دیکھا جو ہلکی ہلکی لرز رہی تھی، مطلب وہ ہوش میں تھی۔ زرنم لہجے میں کیا کیا نہیں تھا، محبت، دیوانگی، فکر، اگر آپ جان بوجھ کر رہی ہیں تو بہت برا پیش آؤں گا۔ بے لچک آواز زرنم کے کانوں نے سنی تھی، وہ خوفزدہ تھی۔ ابان کا رویہ ایک بار پھر خراب ہو جاتا، اس نے کوئی حرکت نہیں کی، بس پلکیں ہلکی ہلکی کپکپا جاتی۔ ابان نے بے چینی سے اسے دیکھا، پھر نرس کو آواز دی، پلیز ڈاکٹر کو بلائیں۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو کے زرنم پر جھکا تھا۔ نرس فوراً باہر چلی گئی تھی۔ کچھ سیکنڈ بعد ڈاکٹر بھی آ گئی۔ آپ پیچھے ہوں، میں دیکھتی ہوں۔ ڈاکٹر نے چیک کرتے ایک نظر ابان کو دیکھا جس کی حالت زرنم سے کہیں زیادہ خراب تھی۔ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں بے چینی سے گردن کی پشت پر ہاتھ رکھے وہ زرنم کو ہی تکے جا رہا تھا۔ شی از فائن۔ ابان کو دیکھ کے بے ساختہ امٹ آنے والی مسکراہٹ کو دبایا۔ اب آپ اپنی آنکھیں کھول سکتی ہیں۔ پھر زرنم سے مخاطب ہوئی تو اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں، گردن ہلکی سی جھٹکے، حیرت سے دونوں کو دیکھا۔ زرنم مٹھیوں میں بیڈ شیٹ دبائے خوفزدہ تھی کہ اب ابان کیا کرے گا۔ یہ ٹھیک ہے، ایکچولی بے ہوشی کی وجہ سے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ذہن تو ہوش میں آ جاتا ہے لیکن انسان کا جسم اس لحاظ سے حرکت نہیں کر پاتا جیسے اسے کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر نے نہ چاہتے ہوئے بھی زرنم کی سائیڈ لی تھی تاکہ وہ پھر کسی ٹینشن کا شکار نہ ہو۔ گہری سانس لیتے ابان ساری بات سمجھ گیا تھا۔ میں انہیں گھر لے کے جا سکتا ہوں؟ موبائل پاکٹ سے نکال کے ٹائم دیکھتے ڈاکٹر کو اسپاٹ انداز میں دیکھا، لے جا سکتے ہیں لیکن دی گئی انسٹرکشن پر پورا
عمل کرنا ہے ورنہ آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب کی بار ڈاکٹر بھی سیریس ہوئی تو ابا نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ اپنی آنکھیں بند کیے چارپائی پر لیٹا تھا۔ گاؤں آئے اسے 2 ہفتے بیت چکے تھے اور 2 ہفتے سے اس نے اظہر شیخ کو نہیں دیکھا تھا۔ اوندھے منہ پڑا وہ بے حس وجود ہولے ہولے سانس لیتا کہیں دور پہنچ جاتا جب اسے کسی کی انگلیوں کا لمس محسوس ہوا۔ کیا کر رہی ہو؟ ایک دم پلٹ کے وہ سیدھا ہوا۔ کچھ نہیں، بس اپنے ہاشم کو اپنی موجودگی کا احساس دلا رہی تھی۔ وہ الجھن کا شکار ہوئی۔ اس بار وہ اسے بدلا بدلا لگ رہا تھا ورنہ ہر بار وہ اسے پہچان جاتا۔ اس کے لمس کا تو عادی تھا وہ۔ پھر تم چائے پیو گے؟ سر جھٹکتے ہوئے سے دور ہٹ کے کھڑی ہو گئی۔ ہاشم نے نفی میں سر ہلاتے اپنا موبائل اٹھایا اور اٹھ کے اندر چلا گیا۔ اس کی شادی چچا زاد کزن سے ہوئی تھی۔ اس کے دل و دماغ میں اظہر شیخ ناچ رہی تھی۔ اندر آتے اپنے دوسرے کپڑے نکالے اور چینج کرنے لگا۔ چینج کر کے باہر آیا تو رباب اماں جان کے پاس بیٹھی خسر پھسر کرنے میں مصروف تھی۔ اسے دیکھ کے دھیمی سی مسکراہٹ سے نوازا جسے ہاشم اوائڈ کرتا اماں سے مخاطب ہوا۔ میں کچھ دیر کے لیے باہر جا رہا ہوں، 2 گھنٹے تک واپس آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے؟ اماں نے سر ہلا دیا تو وہ باہر چلا گیا۔ تائی، آپ کو نہیں لگتا اس بار اس کے رنگ ڈھنگ بدلے ہیں؟ وہ دونوں چولہے کے پاس پیڑھیوں پہ بیٹھی تھی۔ سمجھ رہی ہوں میں بھی، لیکن آپ پوچھیں اسے کیا ہوا ہے؟ مجھ سے تو بات ہی نہیں کر رہا۔ وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ چولہے میں لکڑیاں سیدھے کرتے وہ رباب کا دل جیت گئی تھی۔ کیا؟ اس کا رنگ لٹھے کی مانند سفید ہوا جیسے جان کسی نے نچوڑ لی ہو۔ بچپن سے آج تک ہاشم کا نام ہی تو سنا تھا اس نے۔ پھر اب فکر نہ کرو بیٹا، یہ شہری لڑکیوں کا بھوت جلدی اتر جاتا ہے، اس کے دماغ سے بھی نکل جائے گا۔ چائے کو ابال آنے لگا تو انہوں نے کپڑے سے پکڑ کر دیگچی کو نیچے اتار لیا۔ دوسری طرف رباب تو کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ وہ اٹھ کے باہر نکلی۔ سرخ رنگ کے لینن کی شلوار قمیض پہ ملٹی کلر کا دوپٹہ لیے وہ ہاشم کو ڈھونڈ رہی تھی۔ گلی کا موڑ مڑتے اسے دور جاتا نظر آیا۔ ہاشم رحمان! اسے پورے نام سے پکارا۔ آواز اتنی اونچی تھی کہ ہاشم رک گیا۔ پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ سرخ جوڑے میں سفید ہوتی کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک سرد لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ بھاگ کے قریب آئی۔ تم نے مجھے لارے لگائے اور اب تم گھر جاؤ۔ شعلے برساتی آنکھوں سے دیکھتے اسے واپس جانے کا حکم دیا، لیکن وہ تو واپس جانے کے لیے آئی ہی نہیں تھی۔ میں اب واپس جانے کے لیے نہیں آئی ہوں ہاشم، تم تک پہنچنے کے لیے میں نے وہ سب کیا جو تمہاری خواہش تھی۔ اس کے سینے پر انگلی ٹھوکتے وہ چلائی۔ اب تم کسی اور کے لیے مجھ سے دور جا رہے ہو؟ تم نے اپنی مرضی سے فیشن ڈیزائننگ شروع کی، میرے کہنے پہ نہیں۔ اس کی کلائی تھامتے قریب کیا۔ رباب کی سانسیں رکنے لگی تھی۔ میں نے تمہیں کبھی نہیں کہا رباب کہ تم میرے تک پہنچو۔ جھٹکے سے چھوڑتے نہ ہاتھ پیچھے۔ میری زندگی میں کون آئے گا اس کا فیصلہ ہاشم رحمان کرے گا، کوئی اور نہیں۔ مائنڈ اٹ! سرد محنت کر دینے والے الفاظ اس کے کانوں میں انڈیلتے وہ تیز تیز ڈھک بھرتے وہاں سے چلا گیا۔ رباب خالی ہاتھ ساکت نظروں سے کھڑی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ پاؤں زمین پہ زور سے مارتے وہ دونوں مخالف سمت تھے اور ان کے درمیان اظہر شیخ تھی جو جانتی ہی نہیں تھی اس کے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے۔ بھابھی کیسی ہیں اب؟ ایزل اور نورا ایک ساتھ اندر آئی تو اشرو پہلے ہی زینب کے پاس بیٹھی اسے میڈیسن دے رہی تھی۔ ابان گھر نہیں تھا۔ ٹھیک ہوں ابھی، کملائے ہوئے چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجاتے جواب دیا۔ تم لوگ بیٹھو، میں اس کے ساتھ میں آتی ہوں۔ اشوی چلی گئی تو وہ دونوں اس کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ اتنی سینسیٹیو کیوں ہیں آپ؟ نورا نے غیر ارادی طور پر ان کے مومی ہاتھ پہ انگلیاں مس کی تو اس نے بے اختیار ہاتھ پیچھے کیے۔ نہیں تو بس ایسے ہی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ ہم لوگ انجوائے کریں یا آپ کی تیمارداری؟ اذان نورا کو ڈھونڈتا وہاں آیا تو زینب کو گھورا۔ ایک دم سے زینب کی آنکھوں میں نمی جھلملائی۔ آپ لوگ میری وجہ سے فنکشن خراب نہیں کریں۔ سیدھے ہوتے دوپٹہ سختی سے سر پہ جمایا۔ ہم لوگ آپ کو آپ کی ٹینشن نہیں ہے۔ مسئلہ تب ہوتا ہے جب ہمارے پیارے بھائی آپ کی وجہ سے ہمارے کسی فنکشن میں شامل نہیں ہو پاتے۔ اذان نے اسے خوش فہمی سے بھی نکالا۔ جھلملاتا پانی پلکوں کی باہر دوڑ کے باہر نکلا۔ ایک تو بان اسے نظر نہیں آ رہا تھا، دوسرا اذان اسے تنگ کر رہا تھا۔ اوہ ہو اذان بھائی نہیں کرے تنگ۔ ایزل نے اذان کو غصے سے گھورتے زینب کو خود سے لگایا۔ آپ لڑکے بس لڑکیوں کے دلوں کو توڑنے میں لگے رہا کریں۔ نہیں تو میں تو اپنی لڑکی کا دل نہیں توڑتا۔ کیوں؟ نورا پاس بیٹھی نورا کی طرف سر جھکاتے دیکھا۔ ہاں ہاں، بس ہم لوگ ایک دوسرے کی ہڈیاں توڑتے ہیں رات کو۔ مسکراہٹ دباتے ہوئے ساختہ ایزل کی زبان پھسلی۔ مجھے لگا تھا ہم بھائی بے شرم ہیں۔ عین اسی وقت ابان روم میں داخل ہوا۔ لائٹ یلو کاٹن کی شلوار قمیض پر سلوٹیں پڑ چکی تھیں، لیکن ہماری بہن تو ماشاء اللہ ہم سے 2 ہاتھ آگے جا رہی ہے۔ ڈریسنگ روم کی طرف جاتے اس نے ایک نظر زینب کو دیکھا جو نظریں چکائے بھیگی آنکھوں سے نیم دراز تھی۔ میں نے نارمل بات کی ہے، آپ لوگ ایک رات ایک ساتھ ہوتے ہیں، نہ کہ دن کو
گھر ہوتے ہیں۔ دانت پیستے ایزل نے اپنی بات کا اثر ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب اگلی باری تمہاری ہے۔ گردن ہلاتے نورا نے اذان کا ہاتھ سائڈ پہ کیا جو اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ زینب کا سارا دھیان ڈریسنگ روم کی طرف تھا۔ وہ دشمن جان سے اگنور اس کے سامنے سے گزر گیا۔ میں اگلے 6-7 سال تک شادی نہیں کرنے والی بلکہ اپنی بھابھیوں کو ناکوں چنے چھپوانے۔ خبردار، بس اگلے کچھ ہی ماہ ہیں، ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے، دیکھنا۔ بازو صوفے پہ پھیلائے اذان نے ٹیک لگائی۔ ایسا ممکن نہیں ہے، میں بابا سے کہوں گی۔ آپ کے بیٹے مجھے نکالنے کے چکروں میں ہیں، آپ کوئی گھر داماد ڈھونڈ لیں۔ استغفراللہ، کیوں ہمارا جینا حرام کرتی ہو؟ ایک تم اور پھر ہم، اوپر سے تمہارے شور کو بھی برداشت کریں گے؟ کانوں کو ہاتھ لگاؤ بی بی، کیوں کہہ رہے ہو؟ نورا نے اذان کو ناگواری سے گھورا۔ ایک بہن ہے، اس سے بھی تنگ ہو؟ آپ لوگوں نے آج یہیں ڈیرے لگائے رکھنے ہیں؟ ابان گیلے بالوں پہ ہاتھ پھیرتے باہر آیا تو وہ سبھی ابھی وہیں تھے۔ جی، ابھی آپ نے بہت فری ٹائم گزار لیا ہے بھابھی کے ساتھ۔ ایزل نے شرارت سے دیکھا۔ زینب جو کب سے خاموش بیٹھی ان کی باتیں سن رہی تھی، اسے دیکھتے سر اٹھایا۔ دل تیزی سے اپنی سپیڈ بڑھانے لگا تھا، ہاتھوں کو جوڑتے بے چینی کو حلق سے جیسے نیچے اتارا۔ آپ نے یہ شلوار قمیض والا سیزن کب سے سٹارٹ کیا ہوا ہے بھائی؟ وہ آئینے کے سامنے آ رکا تو اذان نے اسے ستائشی نظروں سے دیکھا۔ لائٹ بلیو کلر میں وہ کافی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ قمیض ہلکی سی بازو سے بھیگی کف فولڈ کرتے اس نے بے ساختہ آئینے میں نظر اتاری۔ زینب کا عکس دیکھا، آدھا چہرہ ڈھل کے بال اور ٹھوڑی کا دل نظریں چراتے اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نہیں جانا ہے؟ ایزل نے زینب کے قریب سے اٹھتے سلیپر پہنے۔ نہیں، البتہ آپ لوگ یہاں سے جانے والے ہیں۔ اس کی بات پر زینب کا دل اچھل کے حلق کے آیا تھا، یعنی اکیلے ہونے کا وقت قریب تھا۔ جب سے وہ لوگ آئے تھے نہ کوئی آ رہا تھا روم میں۔ نہیں، ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ نہیں کہتے کہتے ابان کی گھوری پر اذان نے بات بدلی، پھر نورا کا ہاتھ پکڑتے اٹھا۔ ہمارے انجوائے کرنے کے دنوں میں آس پاس کے لوگ انجوائے کر رہے ہیں۔ باہر نکلتے زینب کو دیکھا، ایزل بھی ان کے پیچھے باہر چلی گئی تو ابان نے دروازہ لاک کیا۔ زینب کا دل جیسے کانوں میں دھڑکنے لگا تھا، ہلکا سا نیچے سرکتے خود کو کمفرٹر میں چھپایا۔ ابان واپس مڑ کے اپنی طرف آ کے بیٹھا، پھر لیپ ٹاپ اٹھاتے اس کی طرف دیکھا جو دونوں مٹھیوں میں کمفرٹر دبائے بچوں کی طرح گھبرا رہی تھی۔ میڈیسن لی ہے؟ اسپاٹ سر تلری میں کہتے اسکرین اوپر کی۔ جی سر، اس بات میں ہلاتے وہ اندر ہی رہی۔ اس کے بعد ابان نے کوئی بات نہیں کی، لیپ ٹاپ پہ کام کرنے لگا۔ آفس کا کام بھی ساتھ ساتھ چلانا تھا، کچھ نوٹس بھی پروف کے لیے آئے ہوئے تھے، وہ دیکھنے رہتے تھے۔ ڈیسک ٹاپ پر سامنے زینب کی تصویر دیکھتے اس نے مائی کمپیوٹر پہ کلک کیا، پھر میوزک پر جا کے وجہ تم ہو پہ کلک کیا۔ اونچی آواز تھی، سلو کرتے اتنی دھیمی کر دی کہ بس وہی سن پا رہا تھا۔ زینب کا پورا جسم سماعت بنا ہوا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی ہلکی سی ٹھک کی آواز بھی اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ ساتھ بے چینی سے مٹھیاں کمفرٹر کو پکڑتے بھیگتے اکڑ گئی تھی۔ کیسے کہوں عشق میں تیرے کتنا ہوں بےتاب میں، آنکھوں سے آنکھیں ملا کے چرا لوں تیرے خواب میں۔ زینب کی آنکھیں کھلی، سانس جیسے رک گئی۔ وہاں سننے والے صرف وہ دو ہی تھے اور یقیناً ابان جانتا تھا کہ اس کے کانوں میں بھی آواز پڑ رہی ہوگا۔ میں جو جی رہا ہوں وجہ تم ہو۔ میوزک تیز ہوا تو بھیگتی ہتھیلیاں ہلکی نم ہوئی۔ زینب نے گہرا سانس لیتے کھولی تھی، رخ بدل لیا، اسے بے چینی ہو رہی تھی جبکہ ابان کام میں مصروف تھا۔ ہے یہ نشہ یا زہر؟ اس پیار کو ہم کیا نام دیں؟ کب سے ادھوری ہے ایک داستان، اسے انجام دیں۔ ابان کے لب ہلکے سے ہلے تھے۔ ان سے پہلے گردن موڑتے کمفرٹر کو دیکھا۔ تمہیں بھولوں کیسے میں، میری پہلی خطا تم ہو، میں جو جی رہا ہوں وجہ تم ہو۔ میوزک سنتے کی بورڈ پر ٹک ٹک کی آواز رکی۔ ابان اپنی جگہ چھوڑتے ٹیرس پر آیا۔ کیا جانے تو میرے ارادے، لے جاؤں گا سانسیں چرا کے۔ دل کہہ رہا ہے گنہگار بن جا، بڑا بے چین ہے گنہگار بن کے۔ میں گمشدہ سی رات ہوں، میری خوشنما صبح تم ہو۔ زینب نے کمفرٹر سے آنکھ نکال کے دیکھا، وہ ٹیرس پہ کھڑا موبائل کان سے لگائے ہوئے تھا۔ 10 منٹ میں پہنچو۔ اگلی آواز ابان کی تھی جو زینب نے سنی تھی۔ بس یہیں کہہ کے موبائل واپس سائڈ ٹیبل پر لا کے رکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، واپس آ کے دوبارہ کام میں مصروف ہو گیا۔ میوزک بند ہو گیا تھا۔ پورے 10 منٹ کے بعد ابان نے اپنا لیپ ٹاپ بند کر دیا، سائڈ ٹیبل پہ رکھا موبائل بیپ ہوا تھا، اٹھا کے دیکھا تو مطلوبہ بندے کی کال آ رہی تھی۔ جوتے پہنتے باہر آیا اور آہستہ سے دروازہ بند کر دیا۔ اس کے جانے کے بعد زینب نے اٹکا ہوا سانس بحال کیا۔ آج تک ابان کے ساتھ رہنا بھی اسے اتنا مشکل نہیں لگا تھا جتنا یہ پونا گھنٹہ مشکل ہوا تھا۔ کمفرٹر ہٹاتے سیدھے ہو کے بیٹھی۔ سائڈ ٹیبل پہ ابان کا لیپ ٹاپ پڑا تھا جو آدھا کھلا ہوا تھا، مطلب ابھی آف نہیں ہوا تھا۔